अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे एहतसाब के हवाले से। हमने कुछ कानूनदानों को बुलाया है जो बात करेंगे, जो मोटे सवाल हैं एहतसाब के हवाले से कि क्या एहतसाब यक तरफा हो रहा है, क्या नैब के दोहरे मयार हैं, और दो तीन ऐसे सवाल हैं, अहम सवाल हैं। कल पॉलिटिशियंस हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। आज हमारी कोशिश है कि जो कानूनदान हैं वो अपनी बात करें। लेकिन नाज़रीन, क्योंकि एहतसाब बड़ा बहुत अहम इशू है, और आज आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तकरीर जो उन्होंने लाहौर की, एक तकरीब जो 100 दिनों की पंजाब की आपकी परफॉर्मेंस पे की गई है, उसमें जहां इमरान खान साहब ने बहुत बातें की उसका जिक्र करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरा अपना मौक़िफ़ है, जो सियासी मौक़िफ़ है, जो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर के मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि पार्लियामान को मैं चलने दूंगा और मैं वहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की और बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी सूरत हम जो अकाउंटेबिलिटी है उस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और बहुत सी उन्होंने बातें की, जो उनकी तकरीर थी 26 जुलाई की, कुछ उसकी याद दिलाई आज की तकरीर ने, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी जो उनका एक विजन है पाकिस्तान के हवाले से और जो प्रिंसिपल्स हैं कुछ मोटे मोटे, उनका उन्होंने जिक्र किया। मसलन उन्होंने बात की कि जो नाइंसाफ़ी है उसके होते हुए मुमालिक जो हैं वो तरक्की किसी सूरत नहीं कर सकते और सिक्योरिटी भी वहाँ नहीं हो सकती। उन्होंने मसलन मशरक़ी पाकिस्तान की बात की। उन्होंने कहा हमने वहाँ के लोगों की बात नहीं सुनी तो मुल्क जो है वो टूट गया। और उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान की भी बात की कि बलूचिस्तान में इंसाफ नहीं था तो वहाँ बुरे हाल हो गए। सुनिएगा क्या कहते हैं। इस पाकिस्तान के लोगों ने कहा हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, बार बार कहते रहे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, नहीं सुना गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो मूवमेंट पहले इंसाफ पे शुरू हुई, फिर आखिर में अलहदगी की बात हो गई। इसी तरह बलूचिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी पैदा हुई, उसकी वजह से वहाँ इंतशार हुआ। फिर उन्होंने ये बात की कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप की जो बड़ी अहम क्वालिटी है वो ये है कि वो ईमानदार हों। उन्होंने अपने जो एक उनके फेवरेट चीफ मिनिस्टर हैं बुज़दार साहब, उनकी बात उन्होंने की, उस हवाले से सुनी क्या कहा उन्होंने। उस्मान बुज़दार साहब, चीफ मिनिस्टर साहब 100 दिन हो चुके हैं, और मैं सीएम साहब आपको इस चीज़ की मुबारकी देता हूँ, किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा इन 100 दिनों में कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कोई कमीशन ले रहे हैं, कोई पैसा बना रहा है, कोई फैक्ट्री बना रहा है, कोई। फिर नाज़रीन उन्होंने यही जो अभी हम बात कर रहे थे एहतसाब की बात की, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है कौम ये बर्दाश्त कर सकती है कि जो उनका लीडर हो जो मुल्क में हुक्मरानी करे लेकिन वो जायदाद बाहर बनाए और बच्चे बाहर हो। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमने कैसे ये बर्दाश्त किया, मैंने नहीं किया लेकिन मेरी कौम ने कैसे बर्दाश्त किया है कि हुक्मरानी हो रही है पाकिस्तान में, प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं पाकिस्तान से बाहर, छुट्टियां हो रही हैं बाहर, इलाज हो रहा है बाहर, ईदें हो रही हैं बाहर, बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, और हुक्मरानी कर रहे हैं पाकिस्तान में। फिर एहतसाब के हवाले से उन्होंने कहा जो हमने पहले जिक्र किया कि किसी सूरत में ने अपनी टीम को बता दिया कि और जो भी कुछ हो लेकिन हम एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। सुनिएगा क्या कहते हैं। मैंने उनको कहा जो भी ये कहते हैं इनकी बात मानते रहो, लेकिन एक चीज हम मान नहीं सकते, ये नहीं हो सकता कि हम आप एहतसाब से पीछे हट जाए। फिर उन्होंने कायद आज़म के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने पाकिस्तान इस वजह से बनाया था क्योंकि वहाँ वो देख रहे थे कि बराबरी नहीं मिल रही लोगों को। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो थे वहाँ बराबरी नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि कायद आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में जो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तमाम जो शहरी हैं, उनको बराबरी का सलूक मिलेगा। हमारा आइन भी ये कहता है। सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। कायद आज़म तब कर चुके थे कि उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बराबर का शहरी समझा जाएगा, वो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। तो हमने इससे क्या सबक सीखना है? हमने पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना है जिधर हमारी अक़लियतों को बराबर के हकूक मिले।
اور ناظرین اسی کے حوالے سے انہوں نے قائد اعظم کی 1947 کی جو تقریر ہے اگست کی اس کا ذکر کیا، اور یہ اس لیے اہم ہے تقریر کا ذکر کرنا کہ بہت عرصے تک اس تقریر کا آفیشلی اس کو ایسے کیا جاتا تھا کہ موجود ہی نہیں۔ تقریر تو اقلیتوں کے جو حقوق کی حفاظت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے حوالہ اس تقریر کا دیا، اور اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، اور توقع یہ ہے کہ جو ایکشنز ہوں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اور ناظرین یہ تقریب پنجاب کے 100 دنوں کی پرفارمنس کے حوالے سے تھی، تو اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں، ایک تو یہ بات کی گئی کہ انکروچمنٹ جو ہے تجاوزات اس پر کافی پیش رفت ہوئی، اور 157 بلین کی جو زمین ہے وہ حکومت نے لے لی ہے واپس انکروچر سے۔ پھر یہ کہا کہ پولیس کے اصلاحات ہوئے ہیں، صاف پانی کی اتھارٹی بنائی ہے، 31 قانون پاس ہوئے ہیں، اور یہ بھی ذکر ہوا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ بھی بن گیا، وہ بھی پاس ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے بارے میں خبریں آتی رہیں گی۔ ناظرین فی الوقت ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارے پاس قانون دان ہوں گے جو بات کریں گے براڈلی کہ جو پرنسپلز ہیں اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کے، کیا وہ وہی ہیں جو ہونے چاہیے۔ اسٹے ود اس۔ عمران خان صاحب نے آج کہا کہ میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ جو بھی بات ہے مان لو، لیکن ایک بات نہیں مان سکتے، ہم احتساب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بڑی کلیئرلی انہوں نے آج ریپیٹ کیا۔ اور ناظرین یہ یاد رہے کہ 24 تاریخ کو دو فیصلے متوقع ہیں۔ ایک جو جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے کہ 24 کو اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آئے گا، اور دوسرا 24 کو نیب عدالت کے سامنے العزیز یا فلیگ شپ اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ اور 16 کمپنیز کے کیسز ہیں۔ تو دو بڑی سیاسی جماعتیں، دو بڑے کیسز اور دو بڑے فیصلے آنے والے ہیں اگلے ہفتے۔ تو کل آپ نے سنا تھا کہ پولیٹیشنز آئے تھے، انہوں نے اپنا ذکر کیا جو ان کی پوزیشن ہے، اور ایک طرف بیانیہ یہ ہے کہ بڑا ضروری ہے، احتساب ضروری ہے، اور ہم اس بیانیے سے اتفاق کرتے ہیں۔ احتساب ضروری ہے، اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے، نو ٹو کرپشن۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بیانیہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو احتساب ہو رہا ہے یہ یک طرفہ ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے کہ کیا نیب، اور یہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ نیب کے شاید جو دوہرے معیار ہیں اس پر بھی بات کریں۔ پھر یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ یقیناً غیر جانبدار ہے، لیکن اس حوالے سے بھی جو تنقید کرنے والے ناقدین ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو احتساب ہے یہ تو ویسا ہی احتساب ہے جیسے ہوتا رہا ہے پچھلی دہائیوں میں، تو یہ تو ایک پولیٹیکل جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ پولیٹیکل پریشر ڈالا جائے اور وکٹمائزیشن ہے۔ تو ہم نے آج جو ماہر قانون بلائے ہیں، ہم نے سوچا ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ ناظرین ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے شاہ خاور صاحب، فارمر نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں اور یہ جج بھی رہے ہیں کچھ ماہ کے لیے۔ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ راجہ عامر عباس ہیں، فارمر ڈیپٹی پروسیکیوٹر نیب کے، ویلکم ٹو دا پروگرام عامر۔ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، فارمر کیئر ٹیکر منسٹر فار لا فار انفارمیشن اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام علی ظفر۔ اچھا، سب سے پہلا سوال، اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو ایگزامپلس کے ساتھ ذرا یہ جواب دیں تاکہ لوگ مستفید ہوں آپ کی باتوں سے، ہمارے جو ویورز ہیں۔ ایک یہ کہ کیا احتساب یک طرفہ ہے؟ اس پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، جی ان کو نہیں پکڑا، ان کو پکڑ لیا ہے، اور جو سختی کر رہے ہیں سب ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ دیکھیں نسیم صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارا کچھ ایسی گارنٹیز ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کی جو کہ ہمارے آئین پاکستان نے دی ہوئی ہیں، کچھ رہنما اصول ہیں جس کو کہ آئین پاکستان جس کی وضاحت کرتا ہے۔ مثلاً آرٹیکل 4 جو ہے وہ تمام شہریوں پر قانون کے مساوی اطلاق کا جو ہے وہ مینڈیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے آرٹیکل 25 آپ جو ابھی میں اسی پہ آ رہا ہوں، جو آپ نے بھی فرمایا کہ کیا احتساب یک طرفہ ہے۔
اگر احتساب یک طرفہ ہے تو یہ ہونا نہیں چاہیے, یہ بے لاگ نہیں ہونا آپ چاہیے. بتائیے, اپنی اوپینین دیں, آپ سے جنرل بات نہیں, بڑی اسپیسیفک, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین آپ کا پوائنٹ آف ویو سنیں. اچھا, آپ اگر اس کو بالکل اسپیسیفک جی, اگر I آپ کہیں wanted to be specific. تو اس وقت جو کہ احتساب ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. ٹھیک. اس کو حرف تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اپوزیشن کی جماعتیں, اور اس کو زیادہ لاؤڈلی کمنٹ کر رہی ہیں گورنمنٹ اور ان کے وزراء اور ان کے جتنے بھی عہدیداران ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو احتساب کا جو ایک شفافیت کا یا بے لاگ احتساب کا جو ایک کانسیپٹ ہے, اس میں کافی مشکوک کر دیا ہے ان چیزوں نے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ وہ جو ثوابدیدی اختیارات ہیں جو چیئرمین نیب کے پاس ہیں, مثلاً انہوں نے کس کو دوران تفتیش یا دوران انویسٹیگیشن کسی کو گرفتار کرنا ہے, کسی کو نہیں کرنا, اس کا کوئی پیرامیٹرز کہیں پہ بھی طے نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ موجودہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے خلاف تو وہ اختیار استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے جو حکومتی اراکین ہیں جو کہ انکوائریز یا انویسٹیگیشنز بھگت رہے ہیں, مثلا ابھی یہ جو مالم جبہ والے کیس میں بہت سارے, اس میں چیف منسٹر صاحب کو بھی بلایا گیا, ڈیفنس منسٹر کو بلایا گیا, سابق چیف منسٹرز کو بلایا گیا, موجودہ وزراء کو بلایا گیا, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو گرفتار کریں. میں کہتا ہوں کہ اس میں جو بھی پیمانہ ہے اس کی جو ہے اس میں یکسانیت ضرور نظر آنی چاہیے. اب ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب کو آپ نے بلایا اور ان کو کسی اور مقدمے میں, لیکن ان کو آپ نے وارنٹ آف اریسٹ کسی اور مقدمے میں آپ نے اس کو اریسٹ کر لیا, بعد میں ان کا پروٹیکشن آرڈر بھی اسپیکر نے جاری کیا. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ جب تک آپ ان کے خلاف انکریمنیٹنگ مٹیریل پورا کلیکٹ نہ کر لیں, تمام شواہد اکٹھے نہ کر لیں, خدارہ ان کو پری میچور گرفتار نہ کریں. خدارہ پری میچور گرفتار نہ کریں. کیا احتساب یک طرفہ عمل ہے؟ ابھی آپ نے خاور صاحب کی بات سنی, واٹس یور ویو؟ دیکھیے, اس میں بات ہے کہ یہ احتساب کا عمل کو ہم کو ریلیٹ کریں گے سپریم کورٹ سے, اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس آئی تھی پیناما کی, اور اس کے بعد جو یہ 56 کمپنیوں کا احتساب ہو رہا ہے, اس کے بعد جو زرداری صاحب کے کیسز ہیں, یہ تینوں کیسز اوریجنلی جو ہیں یہ سپریم کورٹس نے ان پہ ایکشن لیا اور کہا کہ جناب یہ اتنے عرصے کے جو کیسز پڑے ہوئے ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے. اس میں نیب کوئی ڈائریکٹلی انیشلی انوالو نہیں تھی, ان کو کہا گیا. اب اس میں کیا ہے کہ جی اگر ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بڑی خوبصورت لائن لکھی تھی کہ جو سب سے ہائی پیڈسٹل پہ شخص بیٹھا ہوگا, جو اس ملک کا 3 یا 4 دفعہ پرائم منسٹر اور سی ایم ہوگا, ان کا احتساب بھی کڑا ہوگا اور ان سے جواب دہی بھی مانگی جائے گی. اور ہم نے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس ملک میں کہا جاتا تھا نا کہ بڑے لوگوں پہ ان کا احتساب نہیں ہوتا, جو لائن آپ نے ابھی ریپیٹ کیے, ریکال کیے, وہ جسٹس جمالی نے کہی تھی. اب مجھے جج صاحب کا نام یاد نہیں ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے, اب دیکھیے ہمارے ملک میں کون سی ہیں اپوزیشن کا جو بات ہو رہا ہے, لیٹس کمنگ ڈائریکٹ ٹو دیئر ایلیگیشن کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یک طرفہ ہو رہا ہے, اور جیسے کچھ ایڈریس انہوں نے بھی کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں, ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ایک مسلم لیگ نون ہے. مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جو پچھلے 5 سال حکومت میں رہی, پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے. ان کی کمپلینٹس پہ ہیں, اسی پہ آ رہا ہوں, کیونکہ 10 سال وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے, اور اس سے پہلے وہ, اب ان کی کمپلینٹس پہ ہیں کہ جناب یہ کیوں 56 کمپنیز کا احتساب ہو رہا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب کو کیوں اریسٹ کیا ہے جبکہ خاور صاحب نے بھی فرمایا, اور جبکہ انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا. اب اس میں ایک ڈیفرنشیٹ کرنا ہے کہ کوانٹم آف جو آفینس ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اربوں ڈالر اربوں روپے کے اکاؤنٹس ہیں اس کا کوانٹم بھی وہی ہے, اور ایک جو آپ کہتے ہیں کہ جی جہاز کا یا ہیلی کاپٹر پہ آپ نے ٹریول کر لیا کچھ لاکھوں روپے کا بنتا ہے, وہ کوانٹم از ڈفرنس. پھر بات ہے کوانٹم آف اس میں کہ جی کتنے لوگ انوالو ہیں. اب جیسے یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی ایک شخص انوالو نہیں, اس میں اتنی بڑی بڑی کمپنیز, اس میں اتنے بڑے بڑے سندھ کے پولیٹیشنز کے نام ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. تو یہ جو اتنا میگاچیوڈ ہے اس کا کرائم کا, یہ چیزیں چیئرمین نیب ذہن میں رکھتے ہیں, اور ان چیزوں کو دیکھ کے ان کو جو ڈسکریشن دی ہوئی ہے اس کے تحت وہ اریسٹ کرتے ہیں. اب اریسٹ میں کہا جاتا ہے کہ جی ایک شخص جو بار بار جاتا ہے پیشیاں تو بھگت رہا ہے, آپ اس کو اریسٹ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ اریسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر خواجہ سعد رفیق جاتا ہے وہاں پہ
اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی پیراگون سے آپ کا کیا تعلق ہے اور وہ کہتا ہے جی میرا کوئی تعلق نہیں. سپریم کورٹ نے اس کو بلایا, انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ جی میرا پیراگون سے کچھ نہیں, لیکن کیسر بٹ پکڑا جاتا ہے. کیسر بٹ کہتا ہے جی یہ ہیں وہ ڈاکیومنٹس, یہ ان کی وائف اس میں ڈائریکٹر تھی, ان کا بھائی یہ تھا, اور انہوں نے اتنی پراپرٹیز آ جاتی ہیں, 40 ایکڑ کی پراپرٹیز آ رہی ہیں, لوگوں کی کمپلینٹس ہے. پھر خواجہ صاحب کو بلا لیا جاتا ہے کہ جی بتائیے, وہ کچھ نہیں بتاتے. تو یہ وہ سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں اریسٹ پھر بنتا ہے. علی ابھی آپ نے یہ گفتگو سنی, یہ شاخاور صاحب کسی حد تک جو تنقید کری اپوزیشن, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے, ان کی باتوں میں کچھ وزن ہے. اور ابھی جو عامر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف جو کوانٹم ہے, کیونکہ پیسہ زیادہ ہے ایک طرف, لوگ زیادہ ہیں ایک طرف, ان کی حکومتیں رہی ہیں زیادہ عرصہ, اس لیے ان کے ساتھ جو مختلف ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کا سوال نسیم یہ ہے کہ کیا یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس چل رہا ہے یہ یک طرفہ تو نہیں ہے. میرا جواب اس کا یہ ہے کہ میری رائے میں بالکل امپارشل بھی ہے, بالکل آزاد طریقے سے بھی صحیح اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو رہی ہے, اور یہ بھی درست ہے کہ تاثر ایسا مل رہا ہے جیسے کہ یہ نہیں ہے. وجہ اس کی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. سب سے ضروری چیز ہے ایک آزاد امپارشل انویسٹیگیشن اور اکاؤنٹیبلٹی کی, کہ جو ادارہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہو وہ خود آزاد ہو قانوناً. تو ہمارے آئین کے تحت اور ہمارے قانون جو ہے اس میں بڑا واضح طور پہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نیب آزاد ہے اور حکومت سے الگ ہے. یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ قانون میں طاقت دی گئی ہو, اکاؤنٹیبلٹی جو بھی کر رہا ہو کہ اس کے پاس قانوناً طاقت ہو کہ وہ انویسٹیگیشن کر سکے. تو نیب قانون میں وہ بھی بالکل واضح طور پہ ہے کہ نیب کے پاس طاقت بھی ہے کہ وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے. تو قانوناً تو ہم بڑے مضبوط ہیں, لیکن دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کو شروع کرنے کے لیے جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں, جو سب سے طاقتور لوگ ہوتے ہیں, جو کہ جن کے پاس پہلے طاقت ہوتی ہے اور جن کی اکاؤنٹیبلٹی کو اگزامپل بنانا ضروری ہے, سب سے پہلے احتساب ان سے ساتھ ہی شروع ہونا چاہیے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی انہی سے شروع ہوئی ہے جو پچھلے 10 سال سے حکومت میں تھے. اب وہ چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی صحیح ہے, وہ آخر میں فیصلہ ان کے حق میں یا ان کے اگینسٹ ہوگا, وہ الگ بحث ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ٹاپ سے شروع کی گئی ہے. اور چونکہ پچھلے 10 سال سے وہی 2 جماعتیں بڑی موجود تھیں, اس لیے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ضروری تھی, ان کے لیڈران کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ضروری تھی. اگر ان کا شک ہے یا کوئی الزام ہے تو وہ ضروری تھا کہ وہ ہوتا. یہاں تک تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس میں کہتا ہوں بالکل درست ہو رہا ہے. لیکن جہاں یہ شک کی بات آتی ہے وہ بھی میں ذکر کرتا جاؤں. 2 وجوہات ہیں اس شک کی, اور ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ جب آ کے تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اور نیب کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید یہ نیب آزاد نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے. تو جو امپریشن ایک لیمن کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ واقعی ہی یہ تو پھر اس کا مطلب ون سائیڈڈ, ایک یک طرفہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. دوسری وجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جہان میں آپ دیکھیں کہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہوتی ہے وہ کبھی آ کے میڈیا پہ بات نہیں کرتی, وہ انویسٹیگیشن کے بارے میں ذکر نہیں کرتی, کیونکہ اگر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آ کے اپنا موقف انویسٹیگیشن کے بارے میں پریس میں یا پبلک میں دے گی تو پھر وہ آٹومیٹکلی یک طرفہ انویسٹیگیشن ہو جائے گی. تو نیب کا میں نے اگزامپل دیکھا کہ کئی جگہ پہ ان کے لوگ آئے اور انہیں بڑی بڑی باتیں کر ڈالیں, جو کہ میں خود پریشان اور حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ جس نے ابھی عدالت میں جا کے شہادت دینی ہے, پروسیکیوشن کرنی ہے, وہ کس طرح آ کے میڈیا پہ وضاحت دے رہا ہے کسی انویسٹیگیشن کے بارے میں, آن گوئنگ انویسٹیگیشن. تو یہ ایک دوسرا پرابلم تھا. تیسرا پرابلم یہ ہے, آپ نے دیکھا کہ بہت جگہ پہلے سے ہی بیانات شروع ہو جاتے تھے, ابھی کاروائی ہوتی نہیں تھی تو پتہ چل جاتا تھا, اور یہ لیکیج تھی بہت بڑی, پتہ چل جاتا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اگر کسی کو اریسٹ کرنا ہے وہ بھی ایک طرح سے پہلے سے ہی ساروں کو پتا تھا کہ اریسٹ ہونے جا رہے ہیں. یہ جو لیکیج ہے یہ بھی ایک تاثر دیتی ہے کہ جس طرح یک طرفہ
انویسٹیگیشن اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. بڑ- تو اس طرح میں نے کہا میرا ٹھیک. جواب دونوں طرف سے ہے. ٹھیک ٹھیک نہیں بہت آپ نے ڈیٹیل میں Accountability صحیح بھی ہو رہی ہے لیکن نہیں. لیکن یہ تحفظات بھی ہیں, بڑی ڈیٹیل میں آپ نے یہ جواب سنا. ناظرین بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے اور یہ 3 سوال کہ کیا یہ میڈیا ٹرائل ہو رہی ہے, اور اگر میڈیا ٹرائل ہو رہی ہے تو یہ یاد رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی کلیئرلی کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ کسی کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ کیس کنکلوژن پہ نہ پہنچے. تو پوچھیں گے ہم یہ اپنے پینلسٹ سے کہ یہ اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا, اور حکومت کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں علی ظفر, حکومت کے حوالے سے بارہا یہاں بات ہوئی ہے کہ کیا حکومت کو یہ کہنا چاہیے جو حکومت کہتی ہے کہ ابھی وہ بھی چلے جائے گا, ابھی یہ بھی چلے جائے گا, پوری حکومت نہیں لیکن کوئی منسٹرز کہتے ہیں, اور پھر نیب کے پروسیس کی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے, ویل گو ٹو آور پینلسٹ اور ان کا ویوز پہ لیں گے. اسٹے ود اس. بیک ناظرین, بات اس پہ ہو رہی ہے کہ احتساب کیا یک طرفہ ہے یا نہیں, اور آپ نے یہ سنا, یہ کہا گیا ہمارے پینلسٹ کی طرف سے کہ حکومت جو ہے اس کو بار بار اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, اس سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ احتساب یک طرفہ. شاہ خاور صاحب, یہ تو بہت دفعہ بات ہوئی ہے, کیوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائی از دا گورنمنٹ ڈوئنگ اٹ, اور کیا ڈو یو اگری ود علی ظفر کہ یہ نہیں, علی ظفر صاحب نے میرے خیال میں بڑا ایک غیر جانبدارانہ ویو پیش کیا کہ جو اگر کمپوزیشن جو ہے لا کی وہ تو یہی ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے, تحفظات پر فوکس کرتے ہیں. جی اب بات یہ ہے کہ یہ تمام پروسیس کو جو زیادہ مشکوک بنا رہا ہے, وہ آپ ابھی ڈسکشن ہم کر رہے تھے کہ وہ حکومتی رویہ ہے, ان کو یہ ہر وقت راگ نہیں الاپنا چاہیے کہ جی اتنے لوگ گرفتار ہونے والے ہیں یا فلاں فلاں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سیکرٹری منسٹر اطلاعات جو ہیں انہوں نے باقاعدہ نام لے لیے ہیں کہ کن کن لوگوں نے اپنی آخری زندگی جو ہے وہ کہاں گزارنی ہے. تو مطلب ہاؤ یو کین اینٹیسپیٹ اس کا, آپ جو اگر احتساب کا ادارہ اگر ٹھیک طریقے سے کام کر بھی رہا ہے تو آپ کی اس ناعاقبت اندیشانہ قسم کے بیانات کی وجہ سے آپ ان کی کارکردگی کو مشکوک بنا رہے ہیں. وہ جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہو رہا ہے, اس میں پورا ایک جو پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ سسپیشیس ہو کے رہ گیا. اس لیے مطلب ان کو احتیاط سے کام, جو جس کا کام ہے وہ یہ کرے. نہیں سر, ایک سیکنڈ, یہ ہم نے متعدد مرتبہ منسٹر سے یہاں بات کی اور فواد چودھری صاحب سے بھی بات کی. فواد چودھری نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ جی ہم نے اپنے جو لوگ ہیں, اپنی عوام ہے, اس کے مینڈیٹ ان کا یہ تھا, اور ہمیں اس پر بار بار اس لیے زور دینا ہے کیونکہ پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے اداروں کو. ہمارے پاس کلپ نہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. انہوں نے کہا پولیٹیکل سپورٹ چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ نہیں بات کریں گے تو پھر وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ جائیں گے. دس از دا گورنمنٹ ٹیک. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, گورنمنٹ کا جو بھی ٹیک ہے, سپریم کورٹ نے جو آرڈرز کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کیسز چل رہے ہیں جب تک وہ کسی اپنے فائنل سٹیج پہ نہیں آتے, ریفرنس کی سٹیج نہیں آتی, تو لوگوں کی پگڑیاں اس طریقے سے نہیں اچھالی جانی چاہیے, چاہے وہ میڈیا پہ ہو. اور مجھے خود یاد ہے کہ میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا اور ہمیں صبح سپریم کورٹ نے بلا لیا تھا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, اور اس میں ایک بڑی خوبصورت ثاقب نثار صاحب نے کچھ 40 صفحوں کی اس بارے میں ججمنٹ دے دی ہے کہ یہ جو آن گوئنگ انٹیروگیشنز اور انویسٹیگیشنز ہے اس کو کس طریقے سے میڈیا نے ریگولیٹ کرنا ہے, اور کس حد تک. ایک تو ہوتی ہے فیکچوئل بات کہ جو فیکٹس ہوئے ہیں یا کورٹ میں کاروائی ہوئی ہے وہ تو ایکسپلین ہو سکتی ہے. اب دیکھیے دوسری طرف سے بھی پروپیگنڈا انہوں نے کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے, ابھی آپ صرف نسیم یہ دیکھیے کتنے بندے اریسٹ ہوئے, صرف 2, ایک شہباز شریف صاحب ہے اور ایک خواجہ برادران. 342 کے عوام میں سے صرف 2 بندے اریسٹ ہوئے ہیں, اور وہ بھی کیسے کہ جی یہ اریسٹ ہونے ہیں, یہ خود جب گئے وہاں پہ بیل بیفور لینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ, تو جو شخص ضمانت قبل از گرفتاری لینے چلا جائے گا اور پھر عدالت اس کو ضمانت نہیں دے گی, یہ بڑا امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جی نیب, وہ عدالت نے, لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ صاحب کو کہا کہ جو میٹیریل ہمارے سامنے آیا ہے اس میں آپ ضمانت قبل از گرفتاری کے حقدار نہیں ہیں اور آپ کو نیب کے پاس انویسٹیگیشن چاہیے. یہ وہ فیکٹس ہیں. تو ایک شخص اگر ضمانت لینے جاتا ہے, زرداری صاحب نے بھی ضمانت قبل از گرفتاری لی ہوئی ہے, وہ خود ٹی وی پہ آ کے کہتے رہے کہ جی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. جب وہ خود آ کے کہتے رہے, جب یہ خود عدالتوں میں جاتے ہیں اور ضمانتیں لیتے ہیں, تو پھر آپ میڈیا کو اس چیز سے نہیں روکا جا سکتا کہ ایک شخص آج عدالت میں گیا ہے اور اس کی جہاں تک رہے گی کہ جی اس کے بعد نیب یہ کاروائی کرے گی, نیب کے بارے میں ان کو بالکل قطعاً نہ کوئی انفارمیشن ہے, میں سمجھتا ہوں, نہ یہ وہ کہہ سکتے ہیں.
کیا مطلب نیب کی کوئی انفارمیشن کہ کس کو اریسٹ کرے گی, کہاں پہ. ایک چیز اور رکھیے کہ یہ جو کس ایف کے آئی پاس ہے انفارمیشن نہیں ہے؟ سرکاری جو یہ منسٹرز وغیرہ ہیں, ایف آئی اے جون سی ہے نا, وہ ڈائریکٹلی کام کرتی ہے وزیر اعظم کے اندر, اور وہاں وہ ان کو رپورٹس بھی آتی ہیں, ان کے پاس انفارمیشن بھی آتی ہیں. اور دنیا میں جیسے علی نے کہا کہ نیب کے جو ادارے ہیں وہ جو ایک بیک ٹو بیک 5 پروگرام آ کے ٹی وی پہ کیے, دیٹ واز ایبسلیوٹلی رانگ. اچھا علی, اس پہ آتے ہیں ذرا, یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے بڑی کلیئرلی یہ ایک انسٹرکشن دی تھی, تو کیا طریقہ کار ہے, کیا سپریم کورٹ کا, اور اس پہ وہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ بھئی کیا جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں, جو لیڈرز, کیا وہ سپریم کورٹ کو غیر جانبدار پا رہے ہیں یا ان پہ کرٹیک کر رہے ہیں؟ اور اس سے جڑا ہوا یہی سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ پرو ایکٹیولی اور کوئی ایکشن لے سکتی ہے کہ نیب اور کیسز کے حوالے سے بات نہ ہو؟ جی دیکھیں, میرا اس پہ ایک قانونی پوائنٹ آف ویو, میں آپ کو اپنا نظریہ بتاتا ہوں, یا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بہت طاقت ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت, کہ بہت سارے کیسز جو فنڈامنٹل رائٹ, بنیادی حقوق کے معاملے ہیں, ان کے بارے میں وہ ایک طرح سے انکوائری کر کے تو فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن جب کرمنل لاء کی بات آتی ہے, جب کسی کے خلاف کوئی کرپشن کا الزام آتا ہے, تو یہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ از خود انویسٹیگیٹ کر کے تو ایک ٹرائل کرے اور پھر کسی کو سزا دے. یہ صرف ٹرائل کورٹ کا ہی کام ہے, اور ہمارے آرٹیکل 10A کے تحت اس کو ضروری ہے کہ وہ ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے ہو, صرف ٹرائل بھی نہیں بلکہ وہ فیئر بھی ہو. یہ عدالتیں قائم کی گئی ہیں, جس طرح اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے, جس طرح سیشن کورٹ ہے. اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہے کرائم کا, چاہے وہ کرپشن ہو, چاہے وہ مرڈر ہو, چاہے وہ چوری ہو, وہ اس کو ٹرائل, اس کا حق ہے, اور وہ ٹرائل انہی عدالتوں میں ہوگا جو کہ سب سے چھوٹی عدالتیں ہیں. ظفر, علی ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن اٹھتا ہے, تو یہ جو جعلی اکاؤنٹس والا ایشو ہے وہ تو کرمنل اس میں کے زمرے میں نہیں آئے گا, اور وہ سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا تھا کہ بڑے دنوں سے اس پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی, اس کو ٹرائی نہیں کیا گیا. جی دیکھیں, جہاں تک تو کیسز سپریم کورٹ کا جورسڈکشن یہ ضرور ہے میری نظر میں, کہ جہاں کیسز کرپشن کے ہیں اور وہ کرپشن کے کیسز آگے نہیں چل رہے کسی ایسی وجہ سے جو کہ سیاسی وجہ ہے, یا اس لیے نہیں چل رہے کیونکہ وہ طاقتور لوگ آپس میں بیٹھ کے اپنے کیس کو دبا لیتے ہیں, دباؤ ڈال کے اداروں پہ, تو اس قسم کے کیسوں کو دوبارہ سے جگانا, یہاں تک تو سپریم کورٹ ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی بہت سارے کیسوں میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ کیس جو ہے اس کو کیوں نہیں آگے کاروائی ہو رہی, اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو رہی. تو اس حد تک تو میرا خیال ہے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے, اور کسی کو اس میں کوئی objection بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیوں سپریم کورٹ کر رہا ہے. لیکن اس سے آگے میری نظر میں سپریم کورٹ نہ گیا ہے کبھی, نہ جائے گا, نہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے کہ وہ خود ہی ٹرائل کر کے فیصلہ کر دے. لیکن آپ نے پوائنٹ کی زمرے میں ریز کیا تھا, سمجھنے والی بات ہے, آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جو بھی آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جو کرمنل کیسز ہیں اس میں سپریم کورٹ سو موٹو نہیں لے سکتا, تو کسی اسپیسیفک کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بات کر رہے تھے یا جنرل بات کر رہے تھے؟ جی میں آپ کو نواز شریف صاحب کے کیس کی بات بتاتا ہوں. نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے اس میں بہت سا الزام آئے ان کے خلاف کہ انہوں نے کرپشن کی اور بہت سارے کہ پراپرٹی بنائی اور اس کی سورس آف فنڈ نہیں ہے. تو جو میجورٹی ججمنٹ تھی انہوں نے جی آئی ٹی بھی بنائی, سب نے جی آئی ٹی نے بھی یہی رپورٹ دی, لیکن تب بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھیں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں, یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ ہی کر سکتا ہے, تو ہم یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے ذریعے ٹرائل کورٹ کو ہی بھیجیں گے. تو یہی صحیح قانون ہے اور یہی سپریم کورٹ نے کہا ہے اور بار بار کہا ہے بہت سارے کیسوں میں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب ایک کرائم کسی کے خلاف, کوئی اوفینس یا کرمنل اوفینس کسی کے خلاف ثابت کرنا ہے تو وہ ٹرائل کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور آپ کے دو بڑے اہم وکلاء آپ کے بیٹھے ہیں پینل پہ, وہ میرے I'm sure ایگری کریں گے اس بات پہ
کہ ٹرائل کرنا اور اوفینس کا فیصلہ کرنا کہ کوئی جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ ٹرائل کورٹ کا ہی کام ہے، یہ سپریم کورٹ کا نہیں ہوگا۔ اور ہو رہا ہے، یعنی کہ ٹرائل کورٹ ہی کیس کو آگے لے کے چل رہی ہے ان بوتھ کیسز۔ ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر اپنے پینل سے پوچھیں گے کہ کیا جو اس وقت ہو رہا ہے احتساب کا عمل، وہ کیا جو ماضی کا احتساب کا عمل ہے اس سے کچھ مختلف ہے یا ویسا ہی ہے؟ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا ماضی کا احتساب اور آج جو احتساب ہو رہا ہے اس میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ شاہ خاور صاحب۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو احتساب کی روایت رہی ہے وہ بڑی کنٹروورشل رہی ہے، کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ این اے او 1999 جو بنایا گیا تھا پولیٹیکل اوپوننٹس کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے بنایا گیا تھا، ایبڈو وغیرہ کی طرح تھا، اور کسی حد تک یہ ماضی میں ہمیں اس کی دکھائی بھی دیتا رہا ایسی صورتحال۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ نیب ہے اس میں فارچونیٹلی ایک ہمارے سابق بڑے سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ اس کے ہیڈ ہیں۔ ایون پروسیکیوٹر جنرل صاحب جو ہیں وہ بھی سابق ریٹائرڈ جج آف دی ہائی کورٹ ہیں۔ تو ان سے ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ چونکہ ان کو آئین اور قانون بھی تحفظ دیتا ہے کہ وہ بالکل ایک غیر جانبدار اور ایک شفاف احتساب کریں اور کسی کے پریشر میں نہ آئیں، چاہے وہ گورنمنٹ کا پریشر ہو چاہے وہ اپوزیشن کا پریشر ہو۔ ان کو اپنے جو پیرامیٹرز انہوں نے سیٹ کیے ہیں، جو ان کے ٹارگٹس ہیں ان کے سامنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میگا کرپشن کیسز کے اوپر زیادہ ہاتھ ڈالنا چاہیے جس میں بہت بڑی بڑی جو ہے وہ مچھلیاں ہوں، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے کیسز جو کہ جیسے کہ کسی بیوروکریٹ کی اگر وائلیشن آف رولز اینڈ ریگولیشن ہے یا اس کا ویسے مس کنڈکٹ ہے جس کو دوسرے لاز کیٹر کر سکتے ہیں، مطلب بہت سارے ایسے ہم نے بیوروکریٹس دیکھے ہیں کہ جن کے اوپر یہ یا سابقہ بیوروکریٹس جن کے اوپر احتساب کے ریفرنسز بنائے گئے، ان کو گرفتار کیا گیا کہ یہ تو رولز اینڈ ریگولیشنز، یہ سب لوگ کی بات میں کہتا ہوں جو بھی ہو ان کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑی سی ڈسٹنکشن ضرور رہا ہونی چاہیے کہ مس یوز آف اتھارٹی یا مس کنڈکٹ آف اے سول سرونٹ، وہ تو ان کا خیال ہے کہ دیٹ از دی ٹریل ٹو دی، نہیں دیکھیں ہر ایک کیس میں نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز جو کہ آپ صوبائی اینٹی کرپشن ادارے جو ہیں ان کو زیادہ امپاور کریں، سول سرونٹس کے کیسز ادھر بھیج دیں۔ تو پاسٹ اور اب میں کیا فرق ہے؟ پاسٹ اور اب میں کیا فرق ہے؟ اب یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی اس میں اس چیز کی تفریق نہیں ہو رہی۔ ہمیں کم از کم نیب کو یہ ایک ڈسٹنکشن ڈرا کرنی چاہیے کہ کون سا ایک قانون کی خلاف ورزی یا رولز اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی، کیا ہر وہ خلاف ورزی جو ہے وہ نیب کے تحت جرم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ جی اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کیس اٹھا لیتے ہیں، انہیں ہر کیس اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پاسٹ اور اب میں فرق ویری کوئکلی، پاسٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں نیب کو، تو پاسٹ کو ہم نے اس کو نیب نہیں اکاؤنٹیبلٹی کا پورا جو ہے پروسیس کو دیکھ لیتے ہیں، تو پاسٹ کی گورنمنٹس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ گورنمنٹ کو obviously ایک اثر ہوتا ہے۔ پاسٹ میں ہوتا یوں آیا کہ اگر گورنمنٹ کا اثر ہوتا ہے، بالکل دیکھیے تو نیب جو آج کر رہی ہے اس کو گورنمنٹ کا اثر ہے۔ میں پاس سے شروع کر رہا ہوں نا، ابھی آ جاتا ہوں اس پہ بھی آتا ہوں، نہیں اتنی تیز، جسٹ گیو می 2 منٹس، ٹھیک ہے۔ پاس میں یہ ہوتا تھا پیپلز پارٹی اور نواز شریف، ان دونوں نے کیا کہا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، جی وہ بھی تھے بالکل، چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ سیٹل ہوا، اور الٹیمیٹلی جو ہمیں نظر آیا کہ ان کے دور میں ان کے کیسز نہیں چلتے تھے، اور جب دوسری کا دور آتا تھا ان کے کیسز، جو پرانا قمر زمان چودھری تھا تو اس نے جب سپریم کورٹ، اور جنرل مشرف کے دور کا بھی کچھ ذکر کریں، وہ تو عام ٹویسٹنگ کے لیے، وہ تو عام ٹویسٹنگ اور کنگز پارٹی بنانے کے لیے اس وقت نیب استعمال ہوتا رہا، یقیناً یہی کام ہوتا تھا، اور اب ایسے نہیں ہو رہا۔ اب بات یہ ہوئی ہے کہ اب جو گورنمنٹ آئی ہے، کیونکہ یہ خود پبلک آفس ہولڈ نہیں کر چکی ماں سوائے کے پی کے، تو ان کے پاس اب آزاد ہے کہ جناب انہوں نے وہ جو کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ جی ہم نے نیب کے اوپر کچھ تلوار نہیں لٹکائی ہوئی، اور نیب کو اب آزادی ہے۔ اور اس سے امپورٹنٹ چیز ایک ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے نا، وہ بھی اوور لک کر رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مانیٹرنگ ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہاں، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جب ادارے بالکل اس طریقے سے تباہی کی طرف جائیں گے تو ہم ہوا میں نہیں بیٹھیں گے، ہم ویکیوم میں نہیں رہیں گے، اور ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ اچھا علی یہ بتائیے گا ویری کوئکلی کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ جی ابھی بھی ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو جو پرانے قسم کے احتساب ہے وہی ہو رہا ہے۔ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ جی دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے 20 قوانین آئے ہیں اور 20 انسٹیٹیوشنز بنی ہیں تقریباً، ہر انسٹیٹیوشن ختم ہوتی رہی ہے، لیکن مشرف صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے یہ نیب کا قانون بنایا اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا۔
اس کے بعد آہستہ آہستہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو آئین کے تحت آزاد ہوتی رہی وہ, اور اس کی جو چیئرمین تھا اس کو ایک بالکل جج کی طرح بنا دیا گیا, جو کہ جس کو آپ ہٹا نہیں سکتے کسی دباؤ کے تحت. سو ان کی جب جاب سیکیورٹی آ گئی تو اس سے زیادہ قانون اب نہیں ہو سکتا جو آپ کو تحفظ دے. پہلے بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی تھی, ایک دوسرے کے رائیولز کے خلاف تھی یا کوئی جوڑ توڑ کے لیے تھی, یہ بالکل صحیح بات ہے. اور وہ سپوریڈک تھی, وہ ایک طرح جیسا ایک سپرنٹ مارتا ہے نا شخص, وہ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی تھی, کبھی بالکل ختم ہو جاتی تھی, کبھی ایک دم بہت بڑھ جاتی تھی. اب پہلی بار ایک چیز آئی ہے جہاں آپ کا نیب بھی آزاد ہوا ہے, اور میرا خیال ہے میڈیا بھی اتنا کبھی آزاد نہیں ہوا, جو کہ اس کو ایک طرح واچ ڈاگ بیٹھا ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر. سوسائٹی بھی میرے مطابق ایک زیادہ باشعور ہو گئی ہے, ان کو بھی اب احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کس چیز کو پکڑنا ہے اور کیا چیز غلط ہے اور صحیح ہے. تو اوور آل آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کمبینیشن ہو گئی ہے اس بار کا احتساب میرا خیال ہے بہتر ہو رہا ہے, لیکن اس کو آپ نے جس طرح میں کہتا ہوں ایک سپرنٹ کی طرح نہیں کرنا, اس کو ایک مسلسل سپرنٹ کی طرح نہیں کرنا, مسلسل کرنا ہے. ناظرین آپ لوگ کا بہت شکریہ. ناظرین اسی پر آج کا ختم کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.